अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, क्लास 10th की उर्दू के एक लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। आज एक बहुत अहम मज़मून अल्लामा इकबाल का तसव्वुर वतनियत, इस निसाब का सबसे अहम, सबसे आसान और सबसे दिलचस्प मज़मून आज आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये मज़मून इंतहाई आसान है, चूँकि क़याम पाकिस्तान की तारीख़ का इसमें ज़िक्र किया गया है और ये बातें हम ज़्यादातर जानते हैं, इसलिए इससे आसान मज़मून इस निसाब में शामिल नहीं है। मज़मून ज़्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन आज हम सफ़ा नंबर 21 और 22 को पढ़ने के काबिल होंगे। इस मज़मून के मुसन्निफ़ डॉक्टर वहीद कुरैशी हैं और डॉक्टर वहीद कुरैशी इकबालियात और नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से जो है इनका अदब में एक बड़ा नाम है। ये ख़ुद एक MCQ है। अज़ीज़ तुलबा, हमें सबसे पहले आज के उन्वान तसव्वुर वतनियत को समझना होगा कि जब हम कोई वतन हासिल कर लेते हैं तो ये वतन खुद ब खुद हासिल नहीं हो सकता। इस वतन को हासिल करने से पहले एक तसव्वुर होता है, एक सोच होती है, एक ख्याल होता है, एक नज़रिया होता है। उस नज़रिए की रोशनी में हम वतन हासिल करते हैं। अज़ीज़ तुलबा, सबसे पहले मैं आपको नज़रिए के बारे में बताता हूँ कि नज़रिया क्या चीज़ है। पाकिस्तान स्टडीज़ में आपने ये चीज़ पढ़ ली होगी, लेकिन नज़रिया के मानी क्या हैं? अज़ीज़ तुलबा, देखें आपने MBBS करना है। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स कोई एक टारगेट लेकर ज़िंदगी गुजारते हैं, या आपने आर्मी में जाना है, ये आपका एक मकसद है। लेकिन ये मकसद नहीं है, असल में ये आपकी एक मंजिल है। आपका ये चीज़ जो था, ये आपके जहन में अभी इस वक्त एक ख्याल है, अभी ये एक सोच है, अभी ये एक फ़िक्र है, अभी ये एक नज़रिया है। ये नज़रिया कहाँ पैदा हुआ अज़ीज़ तुलबा? ये नज़रिया आपके दिल में और आपके दिमाग में पैदा हुआ। ये आपके दिल और दिमाग में पैदा हुआ है। दिल और दिमाग में आपके क्या नज़रिया पैदा हुआ है कि मैंने MBBS करना है, यानी मैंने डॉक्टर बन जाना है, या मैंने आर्मी ऑफिसर बन जाना है। ये आपके जहन में पैदा हुआ है। इसके दरमियान में अज़ीज़ तुलबा, अभी आप 10th के स्टूडेंट हैं, इसके दरमियान का ये वक्त है। इस वक्त में अब आपने देखें, जैसे 10th पढ़नी है, फिर फर्स्ट ईयर है, फिर सेकेंड ईयर है, फिर एंट्री टेस्ट आपने देना है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये नज़रिया आपको फिर क्या करता है? आपको वर्क पर, आपको काम करने पर, आपको स्ट्रगल करने पर मजबूर कर देता है। जब आप स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश क्यों करते हैं? कि आपके दिल और दिमाग में नज़रिया पाया जाता है। वो दिल और दिमाग में पाया जाने वाला नज़रिया आपको काम पर लगाता है और काम के नतीजे में आपको आपकी मंजिल हासिल हो जाती है। ऐसा ही आप देखें, पाकिस्तान हमारी एक क्या थी? ये मंजिल थी। पाकिस्तान हमारे पास एक मंजिल है। पाकिस्तान हमारे पास जब मंजिल है तो ये जो है ये खुद ब खुद हासिल नहीं हो गया। इसके पीछे भी एक स्ट्रगल है, एक मेहनत है। किसने? इकबाल, कायद आज़म और मुसलमानों ने मिलकर एक कोशिश की है। कोशिश भी खुद ब खुद नहीं कर दी, कोशिश के पीछे भी इनके दिलो दिमाग में एक तसव्वुर था, एक नज़रिया था। उस तसव्वुर और नज़रिए ने उनको कोशिश करने पर मजबूर किया और हमें पाकिस्तान हासिल हो गया। इनका नज़रिया क्या था? इनका नज़रिया ये था कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। हिंदुस्तान और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए मुसलमानों को अपना अलग मुल्क हासिल करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने काम किया। ये जो नज़रिया उनके जहन में आया था, तसव्वुर उनके जहन में आया था, इसका नाम नज़रिया है। यहाँ पर अज़ीज़ तुलबा, मैंने आपको जो तसव्वुर वतनियत है, जो वतन का नज़रिया है, उसके बारे में बताया। ये नज़रिया कब था? ये 1947 से पहले था। 1947 से पहले था नज़रिया, और हकीकत कब बन गई? जब 1947 में पाकिस्तान बन गया। ये तसव्वुर वतनियत, आगे पढ़ते हैं। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है, नज़रिए की बुनियाद पर हासिल हुआ। एक रियासत, एक मुल्क है। नज़रिए की तशरीह भी मैंने आपके सामने कर दी। और हसूल पाकिस्तान यानी पाकिस्तान जो 14 अगस्त को हासिल हुआ, इस हसूल पाकिस्तान की जो जद्दोजहद है, जो कोशिशें हैं, ये किसने की हैं? ये कायद आज़म की क़यादत में मुसलमानों ने कोशिशें की हैं। जगह जगह जलसे कर रहे थे,
جلوس کر رہے تھے اور میٹنگز ہو رہی تھیں انگریزوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، اور مطالبات پیش کیے جا رہے تھے ان کے سامنے. یہ جدوجہد جو ہو رہی تھی، اس ساری جدوجہد کا بنیادی محور، اس کا مرکز کیا تھا؟ اس کی مرکزی بات اور اس کی اہم بات کیا تھی؟ اس کی اہم بات یہ نظریہ تھا. یہ اب ایک نظریہ آ گیا ہمارے پاس. کیا نظریہ ہے؟ کہ ایک ایسا خطہ ارض، زمین کا ایک ٹکڑا یعنی وطن، زمین کا ایک ٹکڑا یعنی وطن حاصل، وجود میں آئے، حاصل ہو، جو اسلام کی تجربہ گاہ بنے. یہ دیکھیں، اسلام کی تجربہ گاہ. اسلام تو خود ایک جو ہے وہ دین ہے، ایک مذہب ہے، لیکن یہ دین کیا ہے؟ عملی دین ہے. یہ اسلام کی تجربہ گاہ بنے یعنی ایسا وطن حاصل ہو جائے جہاں پر اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جا سکے. اس کو کہتے ہیں اسلام کی تجربہ گاہ ہو. اور اس اعتبار سے جغرافیائی حدود کا مطالبہ. یہ دیکھیں، ہم نے جغرافیائی حدود کا مطالبہ کیا. ہم کہاں رہ رہے تھے؟ ہم ہندوستان میں رہ رہے تھے. ہم ہندوستان میں رہ رہے تھے. وہاں پر ہندو بھی تھے اور وہاں پر مسلمان بھی تھے. وہاں پر مسلمان جب تھے تو اسلام عملی صورت میں موجود نہیں تھا. وہاں پر ہندوؤں کی طرف سے تکالیف تھی. ہم نے کیا کیا؟ جغرافیائی حدود کو سمجھیں. ہم نے اپنے لیے ان سے الگ ایک وطن حاصل کر لیا، ان سے الگ ایک وطن حاصل کیا جس کا نام پاکستان رکھا گیا. یہ دیکھیں، جغرافیائی حدود کیا ہوتے ہیں عزیز طلبہ؟ یہ لفظ جغرافیائی حدود آپ کو آگے FSC میں، پاکستان سٹڈیز میں بھی اور اردو میں بھی جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا. جغرافیائی حدود یہ ہوتی ہیں کہ ایک وطن ہو، ایک ملک ہو اور اس کی چاروں طرف اپنی سرحد ہو. اس سرحد کے اندر اس ملک کا ہونا، اس کو جغرافیائی حدود کہتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہماری بارڈر لائن ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ کشمیر ہے، اس طرف ہمارے ساتھ بھارت ہے، اس طرف ہمارے ساتھ جو ہے افغانستان ہے، یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ایران ہے، اس طرف ہمارا سمندر ہے، اور اس کے اندر یہ خطہ زمین وطن کہلاتا ہے. ان سرحدوں کے اندر کسی ملک کا پایا جانا، اس کو جغرافیائی حدود کہیں گے. یاد رکھیے گا کہ جغرافیائی حدود کا کیا مطلب ہے؟ سرحدوں کے اندر کسی ملک کا پایا جانا. تو ہم اپنے لیے کیا تقاضا کر رہے تھے؟ ہم یہ تقاضا، بنیادی محور یہ تھا کہ ایک خطہ ارض، ایسا خطہ ارض ہو جس کی جغرافیائی حدود ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 جہاں پر اسلام کی تجربہ گاہ ہو، اسلام عملی صورت میں وہاں پر موجود ہو. اسلامی قدروں کے نفاذ کا مستہ قرار پایا کہ ہماری اسلامی قدریں آپ دیکھیں 1947 سے پہلے ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا؟ اسلامی اصولوں کو نقصان پہنچ رہا تھا. لیکن جب 1947 کے بعد پاکستان حاصل ہوا تو پاکستان میں اسلامی قدروں کو فائدہ حاصل ہوا، یعنی وہ ان کا نفاذ ہونے لگا، وہ لاگو ہو گئے، وہ جاری ہو گئے. اس سے پہلے وہ جاری نہیں تھے. عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہاں پر اب فرق واضح کیا گیا ہے مغربی تصور وطنیت. عزیز طلبہ، جیسے کہ یہاں ایک نظریہ وطن کے لیے پیش کیا گیا، یہ نظریہ وطن کے لیے ہے، یہ وطن کے لیے ایک نظریہ ہے. جب وطن کے لیے یہ نظریہ پیش کیا جا رہا تھا تو اسی دوران ایک مغرب. عزیز طلبہ، جب بھی مغرب کا لفظ آئے گا اس سے مراد ہوگا انگریز ممالک، اور جب بھی مشرق کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد ہوگا اسلامی ممالک. یہ اکثر کتابوں میں درج ہوتا ہے، مشرق اور مغرب کا ذکر ہوتا ہے. ہم اس سے سمتوں کا تعین کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سمت کے نام ہے. نہیں، جب مشرق کا ذکر ہوگا اس سے مراد اسلامی ممالک ہوگا، جب مغرب کا ذکر ہوگا اس سے مراد انگریزی ممالک ہوگا. اب مغربی یعنی انگریزی ممالک کا نظریہ وطنیت کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، جس طرح وطن کے لیے کوئی تھاٹ ہوتی ہے، کوئی سوچ ہوتا ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے، تو کیا ان کا کیا نظریہ ہے وطن بنانے میں؟ اب اس کو سمجھتے ہیں. ہم واپس پلٹتے ہیں اپنی جگہ پر کہ مغربی تصور وطنیت، انگریز جس بنیاد پر وطن بناتے ہیں، جس سوچ پر وطن بناتے ہیں، اس سوچ کو ہم دیکھیں گے. وہ سوچ آگے یہاں پر درج ہے، لیکن پہلے جملے کو اپنی ساحت کے اعتبار سے چلتے ہیں. اور اسلام کا تصور ملت، اسلام جو پوری مسلمان قوم کو اکٹھا کرتا ہے. یاد رکھیے گا عزیز طلبہ، یہ وطن ہے، یہ ملت ہے، یہ الگ الگ چیز ہے. یہ دیکھیے ذرا، وطن کیا ہے؟ وطن ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ جغرافیائی حدود کے اندر کسی لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، یہ وطن بن جاتا ہے. اس میں رہنے والی لوگ قوم کہلائیں گے. ملت کیا ہے؟ ملت ہے جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا،
لا الہ الا اللہ پڑھا اور وہ مسلمان بن گیا، اب یہ چاہے پوری دنیا، یہ پوری دنیا ہے، اس میں الگ الگ ممالک ہیں، یہ ممالک بنے ہوئے ہیں، تقسیم کیے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں بڑے، جہاں پر بھی کسی نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ملت میں داخل ہو گیا، اس کو قوم نہیں کہیں گے، قوم وطن کے اندر ہوگی۔ جب جیسے مسلمان قوم پاکستان کے اندر رہنے والی پاکستانی قوم کہلائے گی، پاکستانی قوم ان کو نام دیا جائے گا، ان کو ملت نہیں کہیں گے۔ ملت ان کو کس صورت میں کہیں گے؟ وہ انڈونیشیا کے مسلمان، ترکی کے مسلمان، سعودی عربیہ کے مسلمان سارے اکٹھے ہو کر ملت بن جاتے ہیں۔ اب عزیز طلبہ، آپ سے میرا سوال ہے کہ ان میں مجھے بتائیں بڑا اور چھوٹا کون سا ہے؟ بڑا نظریہ اور چھوٹا نظریہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تصور ملت میں پوری دنیا کے مسلمان ہیں تو یہ بڑا نظریہ ہے، اور وطنیت میں صرف اس قوم، اس ملک کے لوگ پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ ایک چھوٹا نظریہ ہے۔ تو فرق تو ہم نے یہاں بھی واضح کر دیا کہ انگریز ایک وطن میں رہنے والی ایک قوم ہے، ان کا دوسرے ملک میں رہنے والی قوم کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، یہ ایک قوم ہے اس ملک کی وجہ سے، لیکن اگر یہ مسلمان ہیں تو یہ والے مسلمان، یہ دونوں اکٹھے ہو کر ایک قوم بن جاتے ہیں اور اس قوم کا نام ملت ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ، پوری مسلمان قوم جو پوری دنیا میں رہتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نظریہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ عزیز طلبہ، مزید آگے بڑھتے ہیں کہ درمیان کیا فرق ہے۔ مغرب میں قومیت کا تصور چند بنیادی امور پر مشتمل ہے، وہاں پر چند بنیادی اہم بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر 1، رنگ۔ اس کا مطلب کیا ہے عزیز طلبہ؟ ایک ہی رنگ کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک ملک بنا لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ دیکھیں، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک سوچ ہے کہ ہم تمام گورے اکٹھے ہو کر کیا بنا لیتے ہیں؟ ایک ملک بنا لیتے ہیں۔ اس سوچ پر یہ ملک بنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ کیسی سوچ ہے کہ ہم گورے ہیں تو ہم ایک ملک بنا لیتے ہیں؟ اب آپ اس کے فائدے اور اس کے نقصانات خود احس کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں پر دیکھیں نظریہ اور خیال کیا ہے کہ ہندو اور مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اسلامی اصولوں کے رائج کرنے کے لیے یہ ہمارا نظریہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک الگ ملک بنانا ہے۔ ہمارے جو خیال اور سوچ میں یہ چیز ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں، رنگ ہے؟ نہیں ہے۔ اس میں نسل ہے؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر بنیادی باتیں، یہ اہم باتیں ہیں۔ اہم باتیں کیا ہیں؟ ایک ہی رنگ کے لوگ۔ ایک اور نظریہ دیکھیں، ایک ہی نسل کے لوگ، تمام کوئی ایک نسل کے لوگ اکٹھے ہو کر بس یہاں پر جی ہم ایک نسل والے لوگ رہیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ پھر زبان، ایک ہی زبان میں بولنے والے ایک ملک بن جائیں گے۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اچھے نظریات ہیں ایک ملک بنانے کے لیے؟ اور چوتھے نمبر پر دیکھیں، چوتھے نمبر پر بہت وسیع ہو جاتا ہے تو وہ ایک جغرافیہ ہوتا ہے۔ جغرافیہ سے مراد ابھی یہ دیکھیں آپ نے، یہ جغرافیہ ہے کہ ان کا ملک بن گیا حدود کے اندر، بس اس ملک میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ ہم ایک قوم ہیں۔ اس قوم کا اس قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر مسلمان ملت کیا ہے؟ اس قوم، یہ مسلمان قوم ہے، اور یہ ملک اس سے کتنا دور ہے؟ یہ بھی مسلمان قوم ہے۔ اس مسلمان قوم اور اس مسلمان قوم کا آپس میں تعلق ہے، چاہے وہ دوسرے ملک میں رہتے ہوں، اسی کا نام ملت ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ وحدتیں ہیں، یہ 1، 2، 3 اور 4 وحدتیں ہیں جو اکٹھا کرتی ہیں، اکٹھا کرنے کی چیزیں، اور اکٹھا کر کے یہ دیکھیں ایک ہی رنگ کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک ہی نسل کے لوگ وحدت بن گئے، ایک ہی زبان کے لوگ اکٹھے ہو کر ملک بنا لیا، یا تمام نے ایک اکٹھے ہو کر ایک ملک بنا لیا۔ اکٹھے کرنے کی چیزیں ہیں جن سے مختلف ملکوں کے باشندے، مختلف ملکوں میں چند میں نے نام لے لیے، جیسے امریکہ، یورپ، روس، جرمنی، جاپان، یہ مختلف ملکوں کے باشندے یعنی باشندے لوگ اپنا قومی تشخص متعین کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا قوم کہ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے، یہ ہم جو ہے یہ فرانس بن گیا، یہ فرانس ہے، اس فرانس کے اندر رہنے والے تمام لوگ ایک ہیں، یہ فرانسیسی قوم کہلائے گا۔ ان کا دنیا کی کسی قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ متعین کرتے ہیں، طے کرتے ہیں، اور کس بنیاد پر؟
نمبر 1 یا رنگ کی بنیاد پر، یا نسل کی بنیاد پر، یا زبان یا جغرافیہ کی بنیاد پر. یہ ان کے نظریات ہیں. متعین کرتی ہے، طے کرتی ہیں. اقبال کے نزدیک مغرب کے تصور وطنیت جب ایک نصب العین کی صورت اختیار کرتا ہے، اقبال کے نزدیک جب مغرب کا تصور وطنیت جب ان کا ایک مقصد بن جاتا ہے. مغرب کا تصور وطنیت نمبر 1 ابھی آپ کو بھی یاد ہو گیا، رنگ. نمبر 2 رنگ نسل کی بنیاد پر. نمبر 3 زبان کی بنیاد پر. نمبر 4 جغرافیہ کی بنیاد پر. اب یہ نظریہ ہے. اس کو جب آپ مقصد بنا لیں گے کس چیز کا، کہ بھئی اس کو مقصد بنا کے ہم ایک وطن حاصل کر لیتے ہیں، تو اس مقصد سے کیا ہوتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو یہ اسلام کی بنیادی روح سے متصادم ہے. اسلام کی بنیادی روح کیا ہے؟ اسلام کو زندہ اور برقرار رکھنے والی چیز کیا ہے؟ اتحاد. اسلام کی بنیادی روح کیا کہتی ہے کہ سعودی عرب کے اندر رہنے والے لوگ اور انڈونیشیا کے اندر رہنے والے لوگ یہ بھی مسلمان ہیں اور یہ بھی مسلمان ہیں. یہ الگ قوم اور یہ الگ قوم نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی قوم ہے. یہ ایک قوم ہو کر ان دونوں کو کیا نام دیا جائے گا؟ ان دونوں کو ملت کا نام دیا جائے گا. تو یہ چیز، یہ انگریزوں کا جو بنایا ہوا نصب العین ہے، یہ مسلمان ملت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ متصادم ہوتا ہے. اس میں ٹکراؤ ہے، اس میں اختلاف ہے، یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. یہ دیکھیں، یہ مسلمانوں کا نظریہ قومیت ہے، یہ دنیا میں مغرب کا نظریہ قومیت ہے. ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کیونکہ اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام بنین و انسان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے کہ وہ وحدت ہے، ملا کر رکھتا ہے، تمام انسانوں کو ملا کر رکھتا ہے، جو رنگ و نسل و زبان سے بالا تر ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ رنگ نسل زبان اور جغرافیے سے بالا تر ہے، بہت اوپر کی چیز ہے. یہ آپ دیکھیں، سعودی عرب کے مسلمان، یہ انڈونیشیا کے مسلمان، ہر رنگ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہر نسل کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. اس ملت میں آپ دیکھ سکتے ہیں افریقہ کے سیاہ مسلمان اور کسی دوسرے ملک کے انتہائی سفید مسلمان دونوں برابر ہیں. یعنی ہر رنگ کے لوگ اس میں آ گئے ہیں اور ہر نسل کے لوگ ہیں. اب زبان کو دیکھیں، اس ملت میں کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کسی کے ملک کی کوئی اور زبان ہے. اب اتنی زبانوں کے لوگ یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں. مغرب کے لوگ کبھی بھی جو ہے وہ دوسری زبان کے لوگوں کو اپنی قوم تصور نہیں کرتے. اس لیے اس کو کیا، اس ملت کو بہت اونچے مرتبے کا قرار دیا، افضل قرار دیا گیا ہے. شروع میں علامہ اقبال مغرب کے تصور وطنیت کے قائل تھے. وہ شروع میں اس تصور کے قائل تھے، اس کو مانتے تھے، اس کو تسلیم کرتے تھے، لیکن قائل تھے. اور انہوں نے وطن کے تصور کو بانگ درا، شاعری کی کتاب ہے اقبال، اس بانگ درا میں کی بعض نظموں میں ایک روحانی رنگ بھی دیا ہے. اس کو انہوں نے بڑا مقدس، بڑا اور پاک بنا کر پیش کیا. شروع کی بات ہے، شروع کے نظریات ہیں اقبال کے، کہ وہ مانتے تھے اس نظریے کو، اس کو پسند کرتے تھے، اس کو تسلیم کرتے تھے. اپنی کتاب میں انہوں نے اپنے نظریات میں اس کو بڑا اہم قرار دیا ہے. لیکن بہت جلد اس اثر سے نکل آئے اور وطنیت کے مغربی تصور، یہ وطنیت کا مغربی تصور ہے، اس کی کھلم کھلا مخالفت کی، اس کی اعلانیہ اور پرجوش مخالفت کی ہے. اور انہوں نے وطن کو جغرافیہ کی قیود سے، جغرافیہ کی قید سے نیچے وہاں بھی آپ کو سمجھا دیا تھا، اس قید سے، اس حدود سے انہوں نے وطن کو نکال دیا، آزاد کر کے ایک فکری ضابطہ، ایک فکر، مطلب یہ وطن رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر وطن حاصل ہوگا تو یہ وطن کا جغرافی تصور ہوگا. بلکہ کیا کریں، آپ فکر کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر اور اصول کی بنیاد پر وطن حاصل کریں. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ ایک خیال، سوچ، فکر، نظریہ اور اصول ہے جو دل و دماغ میں پایا جاتا ہے. وہ اصول کیا تھا کہ ہم اکٹھے ہو کر ہندوستان میں نہیں رہ سکتے ہیں، ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ایسے کسی نظریے پر آپ اپنا ملک حاصل کریں، رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر آپ اپنا وطن حاصل نہ کریں. پر ترتیب دیا ان کی رائے میں، ان کی رائے ہے، پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کہ نہ تیرا. ان کا یہ نظریہ دیکھیں کہ سر داماں تیرا، اے مسلمان تیرا دامن یعنی تو خود کیا ہے، تو گرد وطن سے، وطن کی گرد سے، یعنی وطن تیرے قریب بھی نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے وطن کو غیر اہم سمجھو، وطن تمہارے لیے اس سے پاک ہو جاؤ، اس سے صاف ہو جاؤ،
اس سے الگ ہو جاؤ، وطن کا مت سوچو۔ تو یوسف ہے، استعارتاً ان کو نام دیا، تو یوسف ہے، یوسف اللہ کے پیغمبر کا نام تھا، وہ کنعان میں پیدا ہوئے تھے اور حالات نے ان کو مصر پہنچا دیا۔ تو یہ دیکھیں تو وہ یوسف ہے کہ مصر ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا، کہ تو کسی بھی جگہ چلا جائے وہ تیرا اپنا شہر ہے جہاں تو پیدا ہوا ہے۔ عزیز طلباء، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا پوری مسلمانوں کا وطن ہے۔ یہ اقبال کا وہ نظریہ ہے جس کے مطابق وہ ملت کی بات کرتے ہیں، وہ وطن کی بات نہیں کرتے۔ وطن کو چھوٹا تصور سمجھتے ہیں، ملت ایک بڑا تصور ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا ہمارا ایک وطن ہے۔ یہ شعر بظاہر ملک کے جغرافیائی حد و حال کی مخالفت کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر ہم اسے دیکھیں تو یہ واقعی سرحدوں کے اندر وطن کی مخالفت کر رہا ہے کہ وطن کی کوشش نہیں کرنی یا وطن حاصل نہیں کرنا۔ ظاہری طور پر دیکھیں تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اور جب ہم پاکستانی یا پاکستانی قومیت کی بات کرتے ہیں تو اس شعر کے معنیوں مطلب جب ہم اس کی تشریح کرنے لگتے ہیں تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آیا اقبال وطن کی محبت کو تسلیم بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں یا نہیں۔ اب یہاں پر ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ اقبال نے تو 1930 میں الہ آباد کے مقام پر نظریہ پاکستان پیش کیا تھا، اب یہاں پر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ تو وطن کے مخالف ہیں، وطن کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف جبکہ دوسرا نظریہ کیا ہے، خود تصور پاکستان یعنی پاکستان کا نظریہ، اس کے دائی، اس کی دعوت دینے والے، یعنی کس نے دیا تھا؟ یہ اقبال نے دیا تھا۔ اس کی دعوت دینے والے علامہ اقبال کی ایک خاص اہمیت ہے، کی دائی کی حیثیت سے علامہ اقبال کی ایک خاص اہمیت ہے، اور انہوں نے 1930 مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوا تھا الہ آباد کے مقام پر، اس کے صدارتی خطبے میں یعنی پریزیڈنشل سپیچ میں تقریر کے دوران انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے پاکستان کی جھلک کی ایک امکانی صورت کے طور پر دکھا دی تھی۔ امکانی صورت یعنی ممکن ہونا، یعنی وطن حاصل ہونا۔ اب یہاں پر پہنچ کر اب اختلافی بات پیدا ہوئی ہے عزیز طلباء۔ اختلافی یہاں تک جب ہم پہنچے تو اس میں ایک اختلاف پیدا ہوا ہے کہ اقبال کے اب دو نظریات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ نظریہ نمبر ایک میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پوری دنیا مسلمانوں کا وطن ہے، اس لیے وطن حاصل نہیں کرنا۔ نظریہ نمبر دو میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ 1930 میں یہی علامہ اقبال ہمیں نظریہ پاکستان پیش کر رہے ہیں، یعنی وطن حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں تک پہنچ کر ہم اس چیز کے قابل ہوئے ہیں کہ علامہ اقبال کے ان دو نظریات کو ہم نے ابھی سمجھ لیا ہے۔ مزید آگے کی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ شکریہ والسلام، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔